अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सवाल एक ही है और जब आपको याद होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां डिसॉल्व हुई थी, उनको तहलील किया गया था, तब से लेके ऑनवर्ड सवाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा हो, पाकिस्तान की अदालतें हों, पाकिस्तान के जो ऐवान हों, नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बलीज हों, इससे पहले एक ही सवाल के ऊपर सारी की सारी बहस है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होंगे। आईन पाकिस्तान के तहत जो एक इख्तियार है कि पाकिस्तान की अवाम चुनेगी अपने जो है नुमाइंदों को, और वो नुमाइंदे जो है अवाम के बिहाफ के ऊपर हुकूमत करेंगे और उनके पास इख्तियार होगा। उसी इख्तियार को लेकर जनाब आला ये आईनी इबहाम जो है हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद तो यही थी कि इसके अंदर कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन उसके अंदर इबहाम पैदा हो रहा है। अड़चन जो है नाज़रीन वो बढ़ती जा रही है, गुंजलक बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए। आपको याद होगा कि पंजाब और केपी असम्बलीज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले भी आए। बड़ा वाज़े अंदाज के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ये हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि इलेक्शन करवाएं, तारीखें दें। सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, इलेक्शन करवाने के हवाले से अहकामात आए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं आपसे नाजरीन, वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। उसके बाद नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस थे नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने एडवाइस किया जनाब आला सदर पाकिस्तान को कि हम जो है इस असम्बली को खत्म करने के हवाले से आपको ये जो एडवाइस कर रहे हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत ने फैसला किया है और उन्होंने बहसीयत लीडर ऑफ द हाउस और एडवाइस कर दिया। उसी रात जो है नाजरीन सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, तहलील कर दिया। जाहिर है एक उसके बाद आर्टिकल 224 से बड़ा वाज़ेह है कि टेकर्स गवर्नमेंट का जाहिर है इनेकाद होना था, तयन होना था, वो हो गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इतफाक हुआ। अनवारुल हक काकड़ साहब ने बहसीयत निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियार संभाल लिया, काबीना भी बन गई। लेकिन उसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा था कि ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं तो उसका क्या बनेगा। आइन का आर्टिकल 48 सब क्लास 5 बहुत वाज़ेह है कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि उन्होंने तारीख देनी है जब उन्होंने जो है असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। थोड़ा सा आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाते हैं। चौधरी साहब आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा ताकि हम ये तरह स्टोरी बिल्ड कर लें। 23 अगस्त को नाजरीन 2023 को सदर पाकिस्तान एक खत लिखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को, और उसके अंदर वो सारे का सारा एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन मौजूद है कि मुझे जो है एडवाइस किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और मैंने ये असम्बली तहलील कर दी है। अब आइन का आर्टिकल 48(5) बड़ा वाज़ेह है कि इस जो है अब मुझे तारीख देनी है, आपके साथ मशावरत करनी है, तो बराए मेहरबानी आप मेरे से मशावरत करें। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एड्रेस किया गया खत और बताया गया कि जनाब आला आए बात करें। उसके जवाब में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान राया साहब ने जवाब दिया और उन्होंने कहा जनाब आला चूंकि आपने असेंबली डिसॉल्व की है हुक्म के ऊपर, जो सारी जो समरी जो है शहबाज शरीफ ने आपको दी है, वज़ीर आज़म ने भिजवाई है, उसके ऊपर आपने डिसॉल्व की है, लिहाजा अब इसके ऊपर आपका ये जो इख्तियार है आर्टिकल 48(5) का वो इन्वोक नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने इस खत के अंदर नाजरीन एक्सप्लेन कर दिया बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कि जाती हुई साबिका हुकूमत ने आइन जो एक्ट है खासतौर पर इलेक्शन एक्ट उसके अंदर तब्दीली कर दी है और वो सारे का सारा अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 57 का जिक्र हुआ है इलेक्शन एक्ट 2017 का कि अब यह कुल्ली इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन ने यह तारीख देनी है। वो जो मशावरत का एक स्टेप था, फेज था, उसको खत्म कर दिया गया। लिहाजा अब ये मेरा इख्तियार है, मैं इसको जो है अब इलेक्शन की तारीख का तयन करूंगा। उसके अंदर नाज़रीन फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन भी किया कि चूंकि मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन हो चुकी हुई है, लिहाजा अब जो है तयन करेंगे कि कब जो है इलेक्शन होने हैं। उसके साथ एक और जनाब आला एक प्रेस रिलीज आती है। ये प्रेस रिलीज आती है 17 अगस्त जो है 2023 को। उसके अंदर जो है सारे का सारा शेड्यूल दिया जाता है। सॉरी, ये प्रेस जो स्टेटमेंट है ये शेड्यूल दिया जाता है 17 जो है अगस्त को, लेकर प्रेस स्टेटमेंट जो है वो निकलती है 1 सितंबर को।
الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک اور حلقہ بندی کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے حلقہ بندی کے دورانیے کو مزید کم کر دیا ہے۔ اب حلقہ بندیاں حتمی شاد مورخہ 30 نومبر 2023 کو ہوں گی۔ حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد جتنی جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد کروانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، جو میں نے ذکر کیا 17 اگست کا، اس کے اندر ایک شیڈیول دیا گیا تھا حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے جو اپنا خط لکھا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے صدر پاکستان کو، اس کے اندر آئین کے آرٹیکل انہوں نے 51 سب کلاس 5 کا حوالہ دیا کہ جب مردم شماری کونسل آف کامن انٹرسٹ سے نوٹیفائی ہو جائے تو میرے اوپر یہ پابندی ہو جاتی ہے آئین کے مطابق کہ مجھے پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے میں الیکشن میں جاؤں گا، الیکشن کی تاریخ دوں گا۔ لہٰذا الیکشن کی تاریخ دینے کے بجائے انہوں نے ڈیٹ دے دی 14 دسمبر کی ناظرین، کہ 14 دسمبر کو حلقہ بندیاں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں پریشر بڑا، فیڈ بیک ہوئی، جو میں نے چوہدری صاحب آپ کو پریس ریلیز سنائی، انہوں نے کہا جی ہم اس کو پیچھے کھینچ کے لے آتے ہیں 30 نومبر تک۔ آج ناظرین جو ہے آفٹرنون کے اندر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ صدر پاکستان کی طرف سے۔ انہوں نے ایک دوبارہ خط لکھا ہے چودھری صاحب صدر مملکت نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو۔ ناظرین یہ آپ کو خط پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ صدر مملکت فرماتے ہیں کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا یہ اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ آرٹیکل 48(5) کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 79ویں دن یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ آئینی مدت پورا کرنے کے لیے، آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمیشن کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے۔ اب وزارت قانون انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے۔ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ الیکشن انتخابات کی تاریخ کا جو اعلان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ، منصفانہ اور انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51، 218، 219، 220 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس بات کے پیش نظر کے کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کروانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ جناب اعلیٰ آج صدر پاکستان نے خط لکھا۔ اب اس کے اوپر کافی زیادہ چوہدری صاحب بحث چل رہی ہے۔ بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ صدر پاکستان کو جب ایک واضح طور پر الیکشن کمیشن پہلے یہ بتا چکا ہوا ہے جناب اعلیٰ کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ جو 57 سیکشن الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت تبدیلی ہو گئی ہے اور چونکہ شہباز شریف صاحب کی ایڈوائز پہ آپ نے اسمبلی تحلیل کی ہے، لہٰذا یہ اختیار اب میرا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے۔ آج وزارت قانون کا بھی ایک اعلامیہ ہمارے سامنے آیا، چوہدری صاحب آپ کے گوش گزار بھی کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر قانون جو ہیں احمد عرفان اسلم صاحب کی سربراہی میں چاروں صوبائی وزرائے قانون کا اہم اجلاس ہوا۔ متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئین کو مجموعی طور پر پڑھا جانا چاہیے اور آئین کی کسی بھی شق کو دیگر متعلقہ دفعات سے الگ کرنے کا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آئین کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صوبائی وزرائے قانون نے اس بات پر زور دیا کہ فیڈریشن کو مضبوط بنانے، تمام وفاقی اکائیوں کے درمیان ہماہنگی کو یقینی بنانے اور مختلف انتخابات کی تاریخوں پر سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے قومی خزانے پر پڑنے والے غیر ضروری مالی بوجھ سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک آئینی آزاد ادارہ ہے۔ ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری، حلقوں کی حد بندیوں اور
انتخابی شیڈیول کے تعین میں اس کے اختیار کا احترام کرے. تو چوہدری صاحب اب سوال میرا آپ سے مدمانہ ہے, سوری تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا کیونکہ یہ ساری کی ڈیولپمنٹس ہیں اور ساری کی ساری ہو گئی ہیں, کہ صدر پاکستان کو یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی آج؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا اختیار اگر سمجھتے ہیں 48(5) کے تحت ہے الیکشن تاریخ دینے کا, تاریخ دیتے, پہلے بھی انہوں نے تاریخ دے دی, عمل کوئی کرے نہ کرے وہ جانے, عدالتیں جانے, پاکستان کا آئین جانے. صدر پاکستان نے یہ درمیانی راستہ لیا, اپنے کیا کندھوں سے ذمہ داری اتار پھینکی, سائڈ پہ رکھ دی, جناب اعلیٰ میں نے تو لکھ دیا, میری کوئی بات نہیں مانتا تو میں کیا کروں. اوور ٹو یو چوہدری صاحب. باقی باتیں یہ ہیں کہ آپ نے سارے حقائق تو رکھ لیے سامنے. اصل صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا یہ فرض تھا کہ جس وقت انہوں نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر 9 اگست کی ایڈوائز کے مطابق رات گئے اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کیا, تو انہوں نے 2 کام اکٹھے کرنے تھے, ایک نگران حکومت کا قیام اور دوسرا الیکشن کی ڈیٹ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے انہیں اسی وقت نوٹیفکیشن کے اندر ہی رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کو نہیں کیا. بالکل صحیح. پھر ان پر دباؤ پڑتا رہا کہ جی آپ 48(5) نو کتنے سٹ کے آؤ گے, یہ جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں نا, صوبائی وزرائے قانون کا اجلاس ہو رہا ہے, بھائی معاف کرنا, ہم نے تو جو ناچیز رائے ہے 48(5) جتنی دیر تک آئین دے اندر موجود ہے تو صدر کو آپ یعنی الیکشن کی ڈیٹ دینے سے نہیں روک سکتے, یا آپ اس کو امینڈمنٹ کر لیں کہ صدر جو ہے, بلکہ صدر کا عہدہ ہی ختم کر دیں, کیا ضرورت کیا ہے, آپ کا ویسے ہی کام چل رہا ہے. 1 سال تو ہو گیا ہے, آپ نے 2 بڑے صوبوں کو محروم رکھا ہوا ہے الیکشن سے اور منتخب حکومتوں سے. کوئی آپ کے اوپر شرمندگی نہیں ہے, کوئی کسی کو کوئی یعنی اس میں یعنی ہوتا ہے کہ بھئی یار بات کرو, ملک کا کیا آپ نے حشر بنا دیا ہے, یعنی اب سارا ملک ہی بغیر آئین کے کرنا چاہتے ہو. اور پہلے الیکشن کمیشن یہی کہتا رہا کہ انہوں نے پہلے لکھا کہ اگر وہ CCI کی وہ نہ ہوا تو ہم پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کا اعلان کر دیں گے. تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے, اب کریں پرانی حلقہ بندیوں پر. اب صدر نے نہایت پولائٹلی اپنے اختیار کا بھی اظہار کر دیا ہے اور ان کو بھی بتا دیا ہے کہ چلو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے تو 6 نومبر کی جو تاریخ ہے اس پر الیکشن کرائیں اور اس ملک کی جان چھڑائیں. چوہدری صاحب ارد گرد میں چوہدری صاحب انتہائی ادب کے ساتھ پہلے اس موضوع کے اوپر بات کر لیں, ارد گرد بھی جاتے ہیں. یہ پولائٹلی کیا ہوتا ہے؟ آئین پاکستان ہے, آئین پاکستان بہت واضح ہے, آپ نے بہت اچھی طرح بات کی. اختیار کا اظہار کیا ہوتا ہے, استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر صدر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہوں نے ڈیٹ دینی, اور آپ نے کیا سمجھنا آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ایکسپلین کر دی کہ صدر پاکستان کو جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی اسی کے ساتھ کیئر ٹیکر کابینہ کا انعقاد ہونا تھا, اس کا ٹائم فریم ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے تاریخ کے حوالے سے اپنا جو ان کا اختیار ہے آئینی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تھا, استعمال کرنا چاہیے تھا. پروڈیوسر اگر ہم کسی جو ہے آئینی ماہر سے بات کر لیں تو پھر اس کے اوپر فردر بھی ہم ایکسپلین کر سکیں گے. ایک سے زیادہ آئینی ماہرین سے رائے لیں. اچھا, تو وہ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صدر پاکستان کو چوہدری صاحب الیکشن کمیشن نے 1 سے زیادہ دفعہ صدر مملکت کیا کر رہے ہیں, سر نہایت جانبدار کرپٹ کرمنل لوگوں کو حلف دلوا رہے ہیں ان کے کہنے پر. نہیں, وہ تو اگلے جہان نہیں جانا. چوہدری صاحب وہ تو آئین بہت واضح ہے, جب آپ نگراں وزیر اعظم یا وزیر بھائی آپ بتائیں تو صحیح, ایڈوائز کرتے ہیں, انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے ان کے کو مرضی بناتے جا رہے ہیں وزیر, ان کے یہ کون سی نگران حکومت ہے, ان کے اوپر لازم ہے دی مینڈیٹ آف دی پریزیڈنٹ. اچھا, میں وہی عرض کروں, پہلے میں یہ جو چیز ایکسپلین کر رہا تھا کہ جب چیف الیکشن کمشنر نے 1 سے زیادہ دفعہ زبانی کلامی نہیں صدر پاکستان نے مشاورت کے لیے بلایا, الیکشن کمیشن نے ان کو اپنا جو آئینی اختیار ہے ویسے اس طرح کرنا چاہیے کسی سرکاری افسر کو, انہوں نے ایکسپلین کر دیا چوہدری صاحب کہ آپ کا اختیار نہیں ہے, ان کا ظاہرہ وہ بھی آئینی ادارہ ہے, انہوں نے ایکسپلین کر دیا. اس کے بعد جو ہے موجودہ نگراں حکومت آرٹیکل 218 کے تحت جنہوں نے تمام لاجسٹک ہیلپ کرنی ہے الیکشن کمیشن کی, انہوں نے بھی بتا دیا جناب اعلیٰ
ہمیں تاریخ جب الیکشن کمیشن دے گا تو اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے صدر پاکستان کا۔ تو میرے سامنے وہ آئین کا آرٹیکل 186 ہے، یہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے۔ ناظرین، میری بھی کچھ آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ خیال ہے، اور میرے خیال میں کافی صائب خیال ہے، کہ if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court or any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. اب سوال یہاں پہ ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو لوگوں کا بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا، اس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے، اس کے بعد اس کے حوالے سے ان کو اوپینین لینی چاہیے تھی۔ حافظ احسان صاحب ہمارے پاس سپریم کورٹ کے وکیل موجود ہیں، بہت شکریہ حافظ صاحب وقت دینے کے لیے۔ اہم سوال میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بڑی بحث ہوگی کہ صدر پاکستان کے پاس یہ آئینی اختیار تھا یا نہیں تھا۔ آئین جب الیکشن کمیشن نے ایک بہت واضح انداز کے اندر ان رائٹنگ انفارم کر دیا صدر پاکستان کو کہ جناب اعلیٰ یہ تاریخ ہم نے دینی ہے، اور سارے کا سارا حوالہ دیا مردم شماری کا، 51(5) کا، الیکشن ایکٹ سیکشن 57 2017 کا، وہ ایکسپلین کر دیا، اور حکومت وقت جو ہے جنہوں نے آرٹیکل 218 کے تحت تمام مدد، امداد، لاجسٹکس پرووائڈ کرنی ہے، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر آج کا یہ جو خط ہے، اگر جو سمجھتے ہیں صدر پاکستان کہ یہ میرا اختیار ہے، لیکن کچھ آئینی نکات ہیں، پورے پاکستان اور صوبوں کے اندر الیکشن ایک وقت پہ کرانا ہے، مردم شماری کا معاملہ ہے، حلقہ بندیاں کرانا ضروری ہیں، تو یہ آئینی تشریح الیکشن کمیشن سے کی بجائے یار مجھے یہ بتا دیں خاور گومر صاحب، آپ نے حسن ایوب صاحب کو آج پروگرام میں شامل نہیں کیا، اور میں ان کی تھوڑی سی مصروفیت آپ نے وجہ بتائی ہے، ان کی مصروفیت تھوڑی لندن کے اندر، وہ کوشش کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جب حلقہ بندیوں کا نہیں ایشو تھا تو جب پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی تھی، اسمبلیاں موجود نہیں تھی، تو وہ کہڑا تسا آئین تے عمل کیتا تھی؟ اچھا وہ گل دسو حافظ صاحب، یہ سوال آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد آپ سے اس موضوع کے اوپر تفصیلی جواب لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ حافظ صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن اپنا ذہن واضح کر چکا ہوا ہے، حکومت وقت جو نگراں حکومت ہے وہ واضح طور پر صدر پاکستان کو یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو آج کا یہ جو خط تھا بقول صدر پاکستان کے، یہ ان کا اختیار بھی ہے، کو آئینی ابہام بھی ہیں مردم شماری کے بعد، تو آپ یہ بھی کر لیں کہ شاید سپریم کورٹ کے پاس بھی چلے جائیں۔ تو میرے سامنے آرٹیکل 186 ہے آئین پاکستان کا، ایڈوائزری جورسڈکشن، وہ ہم نے پڑھ کے بھی بتایا ہے کہ صدر پاکستان کو اگر کہیں شک و شبہ ہو، کوئی ابہام ہو، تو وہ جو ہے سپریم کورٹ سے ایڈوائز لے سکتے ہیں جناب اعلیٰ کہ یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس کا حل کرنے کے لیے آپ ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے یہ جو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے آئین پاکستان کے تحت۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ صدر پاکستان کو کیا بنی آج یہ خط تحریر کرنے کی الیکشن کمیشن کو، جب آلریڈی جواب پتا ہے؟ وہ اس کے اوپر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، لیکن وہ پھر کبھی آپ کو سنا دیں گے۔ محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، چور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا آپ کو بہت بہت شکریہ جی۔ اب دو چیزیں ہیں، پہلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے آرٹیکل 186 آف دا کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا، وہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، اس کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈائریکٹ کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں بھجوا سکتے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائز ہونے کا ضروری ہے، اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کا سیٹل پوزیشن بھی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کیونکہ ایکٹ ہی نہیں کر سکتا، اس نے جو کام کرنا ہوتا ہے آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر اور کیبنٹ کرنا ہوتا ہے آرٹیکل 48 کے نیچے، تو لہٰذا 48 کی ایڈوائز کیے بغیر پریزیڈنٹ آف پاکستان ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک نہیں کر سکتے۔ اچھا حافظ صاحب، اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا، دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میرا کچھ وکلاء سے بات ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر، یہ چونکہ کنسرننگ پریزیڈنٹ پاورز ہیں، یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ ایگزیکٹو کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، ان کے مطابق ان کے اختیار کو مانا نہیں جا رہا، جو آئین انہیں دیتا ہے، نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے نہ حکومت مان رہی ہے، تو اس کے اوپر اگر انہیں کوئی گائیڈنس سیکھ کرنی ہے، انٹرپریٹیشن جو ہے تشریح چاہیے، تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ صرف اور صرف جو ہمارا رولز آف بزنس یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس دو آپشن ہیں،
एक उनके पास ऑप्शन ये है कि उनके अपने इंटरनल हाउस के अंदर एक लीगल कंसल्टेंट है और वो कंसल्टेंट जो है वो क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है और इस वक्त भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो उनका एक ऑफिस है और वो उसके तहत एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस ये है कि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप उस एडवाइस को लॉ मिनिस्ट्री से मांगते हैं और अगर आपकी लॉ मिनिस्ट्री एडवाइस अगर आपको देती है और आप उससे मुत्तफिक नहीं होते तो फिर उसको वीटो एडवाइस देने का इख्तियार हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को है। अगर आप आउट ऑफ कोर्ट चीजों को एड्रेस करना चाह रहे हैं या लॉ की एडवाइस सीख करना चाह रहे हैं, ये एक और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंसी एंड एग्जीक्यूटिव फिर भी तो जाहिर है कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अब आप ये देख लें ना, अब आप ये देख लें कि अगर इसके अंदर ये था कि अगर उन्होंने पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर सारा प्रॉब्लम इससे शुरू हो रहा है कि अगर और मगर के अंदर है। बावजूद इस चीज के कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें बहुत हद तक वाज़ेह हैं, बावजूद इस चीज के कि हमारे मुल्क के अंदर जो पिछले 1.25 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें, वो इंग्लिश के अंदर ना एक बड़ा मजे की बात होती है कि अगर आप किसी शख्स की पर्सनैलिटी को आपने असेस करना हो कि वो परफॉर्म किस तरह कर रहा है तो उसकी 2 चीजें आपके सामने आएंगी कि इसका फ्रेम ऑफ माइंड किस तरह है। वो फ्रेम ऑफ माइंड आपका पता चलता है कि उसका बिहेवियर किस तरह है और उसकी कंसिस्टेंसी उस प्रोसेस के अंदर किस तरह आ रही है। अगर उस कंसिस्टेंसी को आप ये देखें तो पिछले मार्च के अंदर से जो इस मुल्क के अंदर एक खेल खेला जा रहा है तो आपको सारी चीज वाज़ेह आ जाएगी कि किस तरह वो तो आपकी असेसमेंट ठीक है, लेकिन अब टू द क्वेश्चन, मकसद क्या है आज का इस खत का? कोई सिर्फ एक एक्सरसाइज की है? मैं आपको बताऊं, अब मकसद ये है अब इस चीज के अंदर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस ना मैं कर सकता हूं ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्योंकि 51(5) की कमांड जो है वो मिल चुकी है आर्टिकल 153 के नीचे और जितनी देर तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता उतनी देर तक इलेक्शन कमीशन भी 224 के नीचे नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को इस चीज का पता है कि 48(5) की एडवाइस के तहत मैंने इसे डिसॉल्व नहीं किया, क्योंकि वहां पे नॉट विद स्टैंडिंग आता है कि अगर आपने 58(2) के नीचे असेंबली डिसॉल्व की है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड हो और दूसरा कोई शख्स जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस न ले सके लीडर ऑफ द हाउस, तो आप बगैर एडवाइस के, एक ही वो मामला है जो बगैर एडवाइस के प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आपको पता ये है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं और 57 और 58 के अंदर आपसे वो चीजें वापस ले ली गई हैं। अब इसका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो चीजें हैं उस टर्माइल के अंदर इजाफा करना, अपनी लॉयल्टी को ये शो करना कि जिस लॉयल्टी को वो पिछले 1.25 साल से शो कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहला आर्टिकल 95 का प्रोसेस जब फ्रस्ट्रेट हुआ, इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को माना, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया। उसके बाद आपको पता है कि चीमा साहब का लाहौर के अंदर गवर्नर का बड़ा इशू था। नहीं, वो सारे का सारा दैट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड हाफिज साहब, वो तो हमने सब कुछ मैं आपको बताऊं, और वो फिर हाई कोर्ट के अंदर गया, चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी, प्रेसिडेंट ने रिट्रीव किया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके नेशनल सिक्योरिटी के बिल्स आए, आर्टिकल 75 को आप 4.5 साल से इन्वोक कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे। आपने दोनों सूरतों के अंदर लिख के भिजवाया हुआ है, आपने इसके अंदर नहीं किया और जब वो टाइम पूरा हुआ, गैजेट नोटिफिकेशन हुआ, आपने ट्वीट किया प्राइवेट अकाउंट से और आपके ट्वीट को आपका ही सेक्रेटरी जो है वो रिबट करता है कि प्रेसिडेंट साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद अगला आप ये देख लें कि जब ये मामला आया तो जब आपने 9 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व की, तो अगर आप इतने ही अश्योर करते थे तो रात को आप कह देते इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। चौधरी गुलाम हसन साहब ने भी यही आर्गूमेंट दिया है। चौधरी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। सिर्फ गुमन साहब इजाफा करना, पॉलिटिकल को कंटिन्यू करना और इसका कोई मकसद नहीं है। मुझे माहिर ही रखे, माफ रखे। नहीं प्लीज चौधरी साहब, ये कैसे हो सकता है? आपको भाई आप खावर गुमन साहब और हाफिज साहब जाए और सदर को वहां से निकाल दे, यही इसका हल है। क्योंकि हमें तो ये पता है और आप गलत बयानी ना करें, माफ करना। जो है वो सदर के नाम पे चलता है, आर्टिकल जब तक उसके अंदर होती है, लेकिन सदर पाकिस्तान को ये चाहिए इस मामले के अंदर। जी हाँ साहब, चौधरी साहब का आर्गुमेंट बताएं कि ये सारी चीजें हैं, पाकिस्तान के अंदर इन चीजों को रिबट कर सकता है कि 51(5) का सीसीआई का फैसला सेटिस्फाइड किए बगैर जो है 224 के अंदर 90 दिन के अंदर। हाफिज साहब इसके ऊपर जाहिर है मुख्तलिफ एक आर्गूमेंट सामने आ रहा है, अब इसके जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं जो मेरी बात भी सुन ले, कह रहे हैं ना, मैं जामा एक सेकंड, जो मुख्तलिफ। जी चौधरी साहब की बात सुने। जी चौधरी साहब, गो अहेड।
بھائی آپ تو مسلسل بولتے جا رہے ہیں محترم، کوئی دوسرا نقطہ کوئی صدر کوئی غیر ملک کا نہیں ہے، پاکستان کا صدر ہے، اگر اس نے کچھ لکھا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ نے اس ملک کی آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آپ نے کرائے پنجاب میں الیکشن نہیں کرائے، آپ نے کے پی میں کرائے الیکشن نہیں کرائے، اگر بھائی شہباز شریف کے ایڈوائز پر آپ کو کون سا اطلاع قیامت آ گئی ہے؟ صدر نے کہا الیکشن کی ڈیٹ میں دے رہا ہوں تو آپ دے دیں، نہیں 48 نکال دیں، آئین سے نکالے پہلے۔ نا یہ ایک ایکسٹریم ویو ہے۔ اگر آپ یہ بتائیں کہ پہلی چیز جو تھی وہ غلط ہوئی تھی یا نامناسب تھی یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی بنیاد کے اوپر اب دوسری چیز کو بھی غلط کر دیا۔ چلیں حافظ صاحب اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ پاکستان بار کونسل بہت بڑی بار ہے، سپریم کورٹ سے ہے، سپریم کورٹ اس کو فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ ڈکلیئر کرے گی۔ بالکل یہ بڑا ضروری ہے، فیصلے کے ہوتے ہوئے 90 دن کا پیریڈ سٹارٹ نہیں ہو سکتا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک پریروگیٹو بڑا ضروری ہے۔ جی حافظ صاحب آگے بڑھنا ہے، آپ سے ہمیں اس کے اوپر بھی کامنٹ چاہیے ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق پرائم منسٹر 3 ٹائم پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے، بیلنس ویو رکھ لینا حافظ صاحب، آج کی کر دیتا ہے انہوں نے۔ آگے چل رہے ہیں، آگے چلیے صاحب، اگلی سٹوری کی طرف جانا ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جا رہے تھے محترم نواز شریف صاحب، اس کے حوالے سے انہوں نے جانا تھا، واپس آنا تھا، ان کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھا، ان کے پولیٹیکل ان کے جو لیڈران ہیں وہ مختلف ان کے بیانات ہیں، وہ ہم نے تھوڑے سے اکٹھے کیے ہیں، وہ پہلے آپ کو سیں۔ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور نواز شریف آئے گا، جیل نہیں جائے گا۔ آ کے جیل میں جائیں گے سر، پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر 62(1) کا راستہ جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ سے گزرتا ہے، وہ ہم گزار لیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے، صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں۔ میاں نواز شریف صاحب جنہیں تاحیات محل کر دیا گیا، 5 سال عرصہ گزارنے کے بعد وہ اہل ہو چکے ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے۔ ڈسکوالیفکیشن کا کیا ہوگا؟ کون سی ڈسکوالیفکیشن؟ آپ کا قانون پاس ہو چکا ہے، only 5 years. Both orders have thrown in the air، ختم ہو چکا۔ تو وہ جو نگران حکومت ہوگی وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں کریٹ کرے گی؟ وہ قانون کو فیس کریں گے میاں نواز۔ گڈ ٹو سی یو والا جو بہیویئر ہے اس سے خدشہ ہے ہمیں۔ ہم اس قسم کا رسک جو ہے نا، جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لیں گے۔ زیرو رسک میں اب کوئی اور کمی رہ نہیں گئی، ان کا اب آنا جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر تک جو ہے وہ بالکل مناسب رہے گا۔ بریت والی گارنٹی آپ کو مل چکی ہے کہ وہ آتے ہی بری ہیں؟ جس طرف سے آپ جو میں نہیں بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی گارنٹی۔ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ چند ایک ہمارے پاس اور بھی ڈاکومنٹس ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ملک سے باہر جانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا، جو ہے امیڈیٹ انڈرٹیکنگ مانگی گئی۔ محترم شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا۔ ناظرین یہ اپنی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ میں محمد شہباز شریف انڈرٹیکنگ دیکھتا ہوں کہ اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق ڈاکٹرز کی سرٹیفکیشن میں سہولت کاری کروں گا کہ آیا وہ صحت یاب ہو گئے ہیں یا پاکستان واپسی کے لیے فٹ ہیں۔ اس کے بعد 50 روپے کا مشورہ زمانہ، ناظرین وہ دیکھا آپ نے اسٹامپ پیپر، اس کے اوپر سارے کا سارا جو ایک انڈرسٹینڈنگ وہ انڈرٹیکنگ دی گئی، انگریزی میں آپ کے سامنے ہے، اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میں محمد شہباز شریف صاحب، شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر یا جیسے ہی ڈاکٹروں نے قرار دیا کہ ان کی صحت بحال ہو گئی ہے، وہ پاکستان واپسی کے لیے فٹ ہیں، وہ واپس آ جائیں گے۔ مزید بنا یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستانی سفارت خانے کے توسط سے گاہے بگاہے ڈاکٹرز کی رپورٹس عدالت کے رجسٹرار کو بھی بھجواتا رہوں گا۔ میں اس بات کی بھی انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ کسی بھی مرحلے میں وفاقی حکومت کو باوثوق اطلاع ملے کہ نواز شریف صاحب سفر کے لیے فٹنس کے باوجود بیرون ملک مقیم ہیں، تو پاکستانی ہائی کمیشن کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ نواز شریف کے معالج سے مل کر ان کی صحت سے متعلق تصدیق کریں۔ یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، اس کی ساری تصدیق پھر شہباز جو محترم نواز شریف صاحب نے بھی انڈرٹیکنگ کے جواب میں سارا کچھ کہہ دیا۔ اب سوال یہ ہے، ابھی حال ہی کے اندر حافظ صاحب جو کاکڑ صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو نگراں حکومت کا کیا کردار ہوگا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ نواز شریف صاحب کی آمد ہے، تو کیا جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ وہ جب بھی تشریف لائیں گے وہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز
رہ چکے ہیں. اس کے تحت پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت اگر ان کو کوئی پریولیجز حاصل ہیں تو وہ بھی ان کو ملیں گی، اور اگر وہ پریولیجز ان کو قوانین ڈینائی کر رہی ہیں تو قانون کے مطابق ہم ان کے ساتھ یعنی آپ کوئی دخل نہیں دیں گے، ان کا معاملہ عدالتوں کے سپرد ہوگا. عدالتوں کو اور جو قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ایک فریم ورک موجود ہے، اس کے تحت ہی ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا. حافظ صاحب، آپ کو تمام ان کیسز کا پتہ ہے، ظاہر ہے وہ کانویکٹ ہیں، گئے ملک سے باہر، وہ اس کا ایک خاص تناظر ہے. واپس آئیں گے تو محترم نواز شریف صاحب کے لیے کچھ چیلنجز قانونی طور پر کیا ہو سکتے ہیں؟ سزا بھگتیں گے، جیل میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ آپ سے سوال. پہلے تو چودھری صاحب سے بڑی محبت کے ساتھ کہ چودھری صاحب بیلنسڈ ہے، لیکن آپ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہیں کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں اور تھوڑا سا جو چیزوں کو ہے نارملائز کی طرف جانے دیں. اب آ جاتے ہیں اس کوشچن کے اوپر. ملک میں جب تک الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ہوں گی. جی ہونے چاہیے. اچھا گمن صاحب، یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر جو ہیں، سب سے پہلے جو پاناما کا 2015 سے معاملہ سٹارٹ ہوا اس کے اندر انہیں 62(1)(f) کے نیچے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور یہ 26 جولائی 2017 کی بات ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو اس کا کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر ریفرنسز فائل کیے جائیں، تو 3 ریفرنسز ان کے خلاف آئے. ایک العزیزیہ کا آیا، ایک ایون فیلڈ کا آیا، اور ایک فلیگ شپ کا آیا. ان میں سے جو 2 تھے، العزیزیہ کے اندر انہیں 7 سال کی سزا ہوئی اور $25 ملین جرمانہ آیا. ایون فیلڈ کے اندر انہیں 10 سال کی سزا ہوئی، اور فلیگ شپ کے اندر جو ہے انہیں ایکوٹ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پاکستان واپس آئے، وہ جیل کے اندر گئے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو ان کی سسپینشن کی اپیل تھیں وہ بھی ہائی کورٹ نے ان کو فیور نہ کی. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ویری انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ اس دوران جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 2019 کے اندر اس انڈر ٹیکنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ باہر چلے گئے. اب جب دوبارہ جو ہائی کورٹ کے اندر معاملہ جو تھا وہ جب ٹیک اپ ہوا تو ان کو پروکلیمڈ آفینڈرز کیا گیا، اور اس پروکلیمیشن کے بعد جو ہے ان کی اپیلز کو ڈسمس کر دیا گیا. اب اس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر 62(1)(f) کے لیے فار دا لائف ٹائم جو ہے ڈسکوالیفائڈ ہے، جتنی دیر تک سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی اس ججمنٹ کو اوور ٹرن نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں 10 سال کی سزا ایک کیس کے اندر ہے، 7 سال کی ایک کے اندر ہے، $25 ملین جرمانہ ہے. اب یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے یا آپ کسی کورٹ کے اندر آ کے پری اریسٹ بیل کرتے ہیں، وہ اس صورت کے اندر ہوتی ہے کہ جب آپ کو کنوکشن نہ ہو. اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو تھے فارمر جو ہے انہیں آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا، جیل کے اندر جانا پڑے گا. اس جیل کے بعد اپنی اپلیکیشن جو ہیں اس کے اندر وہ ریکویسٹ ڈالیں گے کہ جی میں جو پیش نہیں ہوا وہ میرا انٹینشنل نہیں تھا. پھر کورٹ ان کی اپیل کو ریوائیو کرے گی، اور اس ریوائیو کرنے کے بعد اگر کورٹ مناسب سمجھے تو وہ ان کی ججمنٹ کو سسپینڈ کر سکتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ ججمنٹ کو سسپینڈ نہ کرے. حافظ صاحب بہت شکریہ یہ سارے کیسز کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کا اور ایکسپلین کرنے کا. واپس آ کے ان کو جیل جانا پڑے گا محترم نواز شریف صاحب کو، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو لائف ٹائم ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ ہی اوور ٹرن کر سکتا ہے. دس از واٹ وی ہیو انڈرسٹوڈ. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ خاص طور پر آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی کو لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ماضی کے اندر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کی طرف سے یہ سنا کرتے تھے کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہمارے لیے موجود نہیں ہے. حال ہی کے اندر محترم جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی کوئی اسی طرح کے جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. سنیں ذرا. لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی میرا اعتراض ہے. ظاہر ہے وہ انہوں نے نام تو نہیں بتایا کہ کسی ایک کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ندیم افضل چند صاحب کھلے ڈلے ہیں، پنجابی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور انہوں نے سارے کا سارا ایکسپلین کر دیا کہ جناب اعلیٰ اس وقت جو ہے لیول پلئنگ فیلڈ چودھری صاحب کس کے حق میں ہے. سنیں چودھری نہیں ندیم افضل چند صاحب گوندل ہے ہمارے جج برا. سنیں. لیول پلئنگ فیلڈ کی آپ نے بات جو کی ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ نون لیگ کے لیے. اچھا. بالکل نون لیگ کو اس وقت بڑا فیورٹ گھوڑا بنا کر انتظامیہ کی صورت میں بیوروکریسی جو ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف نون لیگ کو سپورٹ مل رہا ہے. خورشید شاہ صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی بھی رائے ہے اس ایشو کے اوپر. میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں وطن واپس. میں ویلکم کرتا ہوں ان کو، اللہ کرے آ جائے. ان کا گھر ادھر ہے، سیاست ادھر ہے، اب تو ان کی حکومت ہے، اس کو اپنی حکومت میں آنا چاہیے.
کل فواد حسن فواد کی اپائنٹمنٹ نے بات کو ثابت کر دیا ہے کہ نون اپنی حکومت میں آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے بھی فواد حسن فواد ہی چلاتے تھے پرائم منسٹرشپ۔ تو فواد حسن فواد صاحب کی اس کابینہ میں شمولیت سے آپ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کا ہی ایکسٹینشن ہے یہ والی گورنمنٹ؟ جی ہاں، کیونکہ 2013 کی جو الیکشن تھی وہ فواد حسن فواد ہی چلاتے تھے۔ جی جو صاحب، جو کل ہم نے سٹوری کی فواد حسن فواد صاحب، جو لوگ شہر اقتدار کے باسی ہیں میری طرح ناظرین، جنہوں نے جرنلزم کی ہے خاص طور پر 2013 سے لے کے 2018 تک، جب فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری تھے محترم نواز شریف صاحب کے، ان کو پتا ہے کہ حکومت کون چلایا کرتا تھا۔ خورشید شاہ صاحب لیڈر اپوزیشن تھے، ان کو بھی اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ جناب اللہ حکومت کس کے پاس تھی چوہے صاحب۔ تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، لاہور کے اندر آپ بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے، کہ فواد حسن فواد صاحب ایز این ایڈوانس پارٹی، وہ نہیں ہوتی ویلکم پارٹی، وہ اس کے لیے آئے ہیں، وہ ویلکم کریں گے محترم نواز شریف صاحب کو، جو شاہ صاحب بتا رہے ہیں؟ نہیں، تو وہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ تھی جس نے نگرانی کرنی تھی اور ملک میں غیر جانبدار فری فیئر امپارشل الیکشن ہونے تھے، اس کا کیا بنا؟ سر وہ نگرانی تو کرنے آئے ہیں نا، تاکہ ملک کے حالات بہتر کی طرف جائیں۔ نہیں، مجھے تو وہ آپ جو ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے ہراول دستہ بھیجا نا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ جہاز میں آئے، نمبر 2 وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ریاستی ادارے، کیئر ٹیکر حکومت کے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر، ایک جہاز چلیں جوئی صاحب اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کل۔ اب 21 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، ان کی تیاریاں اس وقت شامل ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔